अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। हम डायमंड जुबली मना रहे हैं। 75 बरस पाकिस्तान को मुकम्मल हो चुके हैं। ज़ाहिर है एक खुशी का लम्हा भी होता है, एक फ़िक्र भी होती है, कुछ ख़यालात, कुछ माजी के झरोकों में भी आप जाते हैं, कुछ मुस्तकबिल और हाल की बात भी करते हैं और आप ये सोचते हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त जिस मकाम पर है वहाँ पर हमने कुछ अचीव भी किया है, कुछ खोया भी है। खोया क्या है, मज़ीद नहीं खोना चाहिए, क्या पाना चाहिए, इन सोचों में ज़ाहिर है आप गुम होते हैं। ये एक माइलस्टोन होता है आप जिसके ज़रिए आप देखते हैं कि अब हमें आगे का रास्ता क्या इख्तियार करना है, क्या हम ऑन ट्रैक हैं या नहीं हैं। ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करने का दिन भी होता है जिसमें हम खुद एहतसाबी करें और ये देखें कि क्या हमें आगे करना चाहिए। मंजिल को पाने के लिए जो अहदाफ है उसका असर नौ जायज़ा लेना होगा कि क्यों हम अपनी सही मंजिल तक इस वक्त तक नहीं पहुंच पा रहे। बानियाने पाकिस्तान ने एक फलाही रियासत का ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की तकमील के लिए कुर्बानियाँ दी, जानों की कुर्बानियाँ दी, माल की कुर्बानियाँ दी, आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ दी, अपने वतन, अपने देश, अपने गांव देहात जो ज़ाहिर पार्टीशन के वक्त लोग हिंदुस्तान में रहते थे वहाँ से निकल कर यहाँ पर आए, हिजरत करके आए, यहाँ रहने वालों ने कुर्बानियाँ दी, जहाँ पर ये ख्वाब देखा गया था कि रंग व नस्ल मज़हब की तफरीक के बगैर तमाम शहरियों को बराबरी के हुकूक मिलेंगे। बुनियादी हुकूक की ज़मानत दी गई थी। मेरिट पर मबनी निज़ाम के तहत हर शहरी को तरक्की के यकसा मौक़े फराहम किए जाने थे। ज़ाहिर है उस वक्त भी जो मेन इशू था वो मुसलमान मेजॉरिटी में थे, उनके राइट्स जो है वो यूसर्व हो रहे थे, उनके राइट्स को जो है वो छीना गया था। एक स्ट्रगल की गई, लेकिन ये स्ट्रगल जो थी जब पाकिस्तान बना तो फिर कायद-ए-आज़म की स्पीचेस हमें बताती हैं कि अक़लियतों को ही आपने वो स्पेस देनी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को बनाना पड़ा था। आपने माइनॉरिटीज़ को जो है वो स्ट्रेंथन करना था, मुआशी समाजी जो खलीज है उसको ख़त्म करना था। फर्स्ट वर्ल्ड के जो मज़े लूटती अशराफिया है उस अशराफिया को जो है वो काबू करना था और आम बंदे को, एक आम पाकिस्तानी को एम्पावर्ड करना था, इन चीज़ों का अहाता करना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी नहीं है कि 75 बरसों में हमने कुछ अचीव नहीं किया। हमने बहुत बड़े बड़े गोल्स, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स अचीव भी किए हैं। लेकिन अब इस वक्त जो पाकिस्तान का बुनियादी मसला है वो हम देख रहे हैं कि माशी कमज़ोरी है। मईशत जो है वो अगर मजबूत होगी तो इससे हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। मुल्क के अंदर अगर इकॉनमी स्ट्रांग होती है तो फिर उसके बाद उस मुल्क के अंदर इदारे मजबूत होते हैं। जब इदारे मजबूत होते हैं तो उसके अंदर लोग मजबूत होते हैं। जब लोग मजबूत होते हैं तो फिर वो ऐसे कारहाय नुमायाँ अंजाम देते हैं कि उससे मुल्क का नाम रोशन होता है, मुल्क आगे बढ़ता है। ये अगर हम देखें कि पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स में, अदब में, आर्ट, इंडस्ट्री, ज़राअत के शोबों में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम जो है वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे हैं। हमारे मेहनत कश प्रोफेशनल ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं। जो पाकिस्तानी हमारे मुल्क से बाहर हैं उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी उनको बनाने के लिए, उन मुल्कों को जो है वो चलाने के लिए उसके अंदर पाकिस्तानियों ने बड़ा अपना किरदार अदा किया है। तो ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी पाकिस्तान का, और जो प्रोफेशनल्स हैं सारे वो भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है और जो असल मसला है वो यही है जो मैं दोबारा बात करूँगा कि हम सब ने मिल के पाकिस्तान को ऐसा बनाना है कि पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जो लॉन्ग टर्म हो, जो एक लंबे अरसे तक चलें, जिससे आने वाली नस्लें फ़ायदा उठा सकें। हम वेस्ट में देखते हैं कि अगर एक ब्रिज भी बनाया जाता है तो 200 साल की प्लानिंग के लिए बनाया जाता है, 150 साल की प्लानिंग के लिए बनाया जाता है। तो हमें भी अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोई सड़क, कोई पुल, कोई अगर डैम बनाने हैं, हमने अगर एजुकेशन पे और हेल्थ पे इन्वेस्ट करना है, हमने अगर इंसानों पर इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ करना है। और इसके बारे में कहते हैं कि जी पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़। तो आपने राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। कौमी क़यादत की बड़ी जिम्मेदारी है सियासी और ग्रोही मफादात से बालाहतर होकर आगे बढ़ना है, डायलॉग करके आगे बढ़ना है, इंतशार फैला के लड़ाई झगड़ा करके आगे नहीं बढ़ना। तमाम के तमाम मामलात जो हैं वो खुश उसलूबी के साथ डायलॉग से भी हल हो सकते हैं, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान जो है वो एक स्ट्रगल, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के ज़रिए बनाया था। तो हमने पाकिस्तान को आगे जो चलाना है वो कायद-ए-आज़म के विजन के मुताबिक चलाना है। तो आज के प्रोग्राम में जो है
وہ ہم اب ڈائمنڈ جوبلی ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور اس وقت جو ہمارا سیاسی ماحول ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے اچیورز ہیں، جو ہمارے چیمپئنز ہیں، ان سے کچھ بات کریں گے۔ لیکن سیاسی معاملات پر ہمارا ڈیڈ لاک گھوم پھر کے وہیں پر آ کر رک جاتا ہے جہاں پر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جو نیشنل ایجنڈا ہو، منیمم جو ایجنڈا جس پہ کنسنسس ہو سکتا ہے، جس کو آپ کا نیشنل ایجنڈا ہو، جس پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کنسنسس ہو، اس کی کمی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو اس پر ذرا بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ صداقت علی عباسی صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کا بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب۔ میں ذرا یہ جو اس موقع پر ہمارے سامنے جو صورتحال ہے، آزادی کا ہم جشن تو منا رہے ہیں فیصل کنڈی صاحب، لیکن اس وقت جتنی پولرائزیشن ہے، جو ڈفرینسز ہیں، کیا الیکشن تو چلیں وہ کہتے ہیں الیکشن، آپ کہتے ہیں ابھی نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں ابھی لے کے رہیں گے، لیکن کیا کچھ منیمم نیشنل انٹرسٹ کے اوپر، نیشنل ایجنڈا کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ آ جائیں یار ان چیزوں کے اوپر تو ہم بات کر لیں، باقی کے مسائل پھر آگے نمٹا لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل بھائی صاحب، آپ کے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو میری طرف سے بھی ڈائمنڈ جوبلی جو پاکستان کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کا سوال بہت ایک بہترین سوال ہے، اور اس سے پہلے بھی ڈسکشن ہوئی ہے، ہم نے پہلے بھی دعوت دی ہے۔ جب ان کی حکومت تھی اس وقت بھی اپوزیشن کہتی تھی کہ آئیں بیٹھیں، مذاکرات کریں، پاکستان کے ایشو پہ کر لیں، سیاست ہم کرتے رہیں گے۔ آج بھی جو ہمارا اتحاد ہے، اتحادی جماعتیں ہیں، ماضی میں ہم بہت ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے اختلاف رائے بھی رکھا، اور آج جو ہماری اپوزیشن ہے ان کے ساتھ ہمارا اتحاد بھی ایک زمانے میں ہوا ہے، اور ہم نے سینٹ میں ہاں پولیٹکس ہوتی اتحاد ہوا ہے اس کے ساتھ بھی، اور ہم نے تو ابھی بھی کہا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے ایشوز پہلے، اس کے بعد پولیٹکس الیکشن کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتراض ہے، ہمیں الیکشن پہ اعتراض ہے، ہم نے کہا الیکٹرول ریفارمز کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تاکہ پاکستان میں الیکشن میں اب حکومت یا اپوزیشن جس کی بھی اگلی حکومت آئے، کم از کم یہ اعتراض نہ ہو کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ چیز ختم ہونی چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی سے، تاکہ ہم ایک ایسی چیز لے کے آ جائیں، اور یہ کام ہم نے کرنا ہے، یعنی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ بنا دی جائے کہ اعتراض ہو لیکن اس لیول کا نہ ہو کہ جو لوگ بالکل سرے سے الیکشن کو نہیں مانتے۔ تو آپ کہتے ہیں پہلا الیکٹورل ریفارمز بیٹھ کے کریں ہو، باقی چیزیں ہوں، پھر اگر ان کی خواہش ہے کہ یہ الیکشن ہو، پھر اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں آج الیکشن کی تاریخ تو اس کے بعد ہم بیٹھیں گے، شرائط پہ دیکھ کوئی نہیں بیٹھتا۔ یہ بھی حکومت میں تھے، یہ بیٹھتے تھے، ٹھیک، کبھی انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم نے ماضی میں بہت سی چیزیں دیکھی ہیں، ہم نے اپ اینڈ ڈاؤنز بھی دیکھے ہیں، ہم نے حکومت بھی دیکھی ہے۔ بٹ آپ کی بھی الیکٹورل ریفارمز کو یہ نہیں مانتے نا، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں ہٹائی اس لیے ہیں تاکہ یہ الیکشن میں دھاندلی کر سکیں، ای وی ایم وہ کہتے ہیں آپ نے۔ آپ اور میں اگر اتفاق نہیں کرتے ہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، آپ اور میں تو نہیں بیٹھیں گے نا، اس میں پاکستان کی باقی سیاسی جماعتیں بھی بیٹھیں گی نا، ٹھیک ہے، آپ کی بھی اتحادی بیٹھیں گے، کچھ آج ہمارے اتحادی ہیں، کل ہمارے مخالف تھے، فیوچر میں پولیٹکس سے کیا پتہ چلتا ہے کون کس کے اتحادی ہو، کس کا مخالف ہوگا، لیکن باقی جماعتیں بیٹھیں گی، اس پہ ہم نے اور انہوں نے تو فیصلہ نہیں کرنا۔ باقی سیاسی جماعتوں کا بھی یہ ملک ہے، انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے، انہوں نے پولیٹیکل فیلڈ میں منیمم ایجنڈا آپ کے نزدیک ایک الیکشن ہو سکتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کریٹ ہو جائے، ایسا ماحول بن جائے۔ دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز ہوں، اس کے بعد باقی ریفارمز جو یہ چاہتے ہیں، ان کا اعتراض ہے چیف الیکشن کمشنر پہ، حالانکہ ان کا لگایا ہوا ہے، ہمارے اوپر جب اعتراض ہوتا ہے نیب کے چیئرمین کا کہتے تھے آپ لوگوں نے لگایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز ان کا اعتراض ہے، اس پہ بھی بات چیز ہو سکتی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو کتنا با اختیار بنا سکتے ہیں، الیکشن کتنا جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہو سکتا ہے۔ آج کے الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ کوئی اختیارات بھی نہیں ہے۔ اوکے، ذرا وزیر اعظم پاکستان نے اس بارے میں کیا بات سنوائی؟ معاشی آزادی کے بغیر آزادی کا تصور ناممکن ہے، اسی لیے میں نے اپوزیشن لیڈر کے طور پر مساق معیشت کی پیشکش کی تھی، اور بطور وزیر اعظم آج ایک مرتبہ پھر اس کی پیشکش کر رہا ہوں۔ اب ہم قومی مفاد کو ذاتی انا، ضد اور ہٹ درمی کی بھینٹ نہ چڑھنے دیں۔ حقیقی سیاسی قیادت الیکشن پہ نہیں، آنے والی نسلوں کے مستقبل پہ نظر رکھتی ہے۔ جی عباسی صاحب، یہ بتائیں کہ کیا کسی صورت منیمم ایجنڈا پولیٹیشنز کے بیچ میں کچھ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے معاملات کو آگے لے جانے کے لیے یہ چیزیں جس پہ ہمارا اتفاق رائے ہونا چاہیے؟ جیسے کنڈی صاحب کا یہ خیال ہے کہ الیکشن پر ہماری ریفارمز پہ آپ کو کوئی چیز ہے، ہم اس پہ بھی بیٹھ کے آپ سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر پہ آپ کو کوئی تحفظات ہیں، ہم اس پر بھی بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو ڈیڈ لائن اور ڈیٹس کے اوپر آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے آنا ہے ان پہ بات کر لیں۔ اور وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی قیادت کی جانب سے
ایک میسج ہم دیتے رہے، یعنی وہ کہتے ہیں ماضی میں بھی دے رہے تھے، ابھی بھی دے رہے ہیں کہ اکنامک کنڈیشن پاکستان کی جس طرح کی ہے اس کے اوپر بیٹھ کر آ جائیں، معاشی ایجنڈے کے اوپر آ جائیں جس پہ تمام سیاسی قیادت اتفاق کر سکے؟ عادل صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے شو میں بلایا. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے اور اس کی وجہ جو آپ کی معاشی عدم استحکام ہے، اس کی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے. ملک میں ایک مائنورٹی کی حکومت ہے، ملک میں ARY جیسے میڈیا کا گلا دبایا جا رہا ہے، ملک میں جو فاشسٹ ترین دور کوئی پاکستان کا ہے، ڈکٹیٹرشپ سے بھی برا ٹائم ہے. سیاسی کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے، عورتوں کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، ٹیئر گیس کرنا یہ فخر محسوس کرتے ہیں. بندوں کو یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں سیاسی کارکنوں کو، اور ٹی وی جو بھی ان کے خلاف بولتا ہے اس کے اینکروں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کے پرچے کراتے ہیں. اور آپ کا خیال ہے کہ اس دور میں شہباز شریف جیسے ناکام ترین بندے اور ناکام ترین معاشی مینیجر کے ساتھ ہم بیٹھ کے اس ملک کے مسائل کا حل کر سکتے ہیں؟ اوکے، میرا خیال فیئر ہے انف. کہ کنڈی آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ ذمہ دار یہ ہیں اور تباہی ساری انہوں نے کی ہے، یا جو بھی ظلم و بربریت انہوں نے کی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. لیکن سر یہی بات ہے نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. سوری عادل، میں اپنی بات کروں. ہرگز یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم ان سے بیٹھنے کی بات ہی نہیں ہے. بھائی اس وقت کوئی انٹرنیشنل ادارہ ان کو جینون حکومت سمجھ نہیں رہا. پاکستان میں لوگ، لاکھوں لوگ اپوزیشن کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں. کیا بیرومیٹر ہے جینون الیکشن کا؟ کیا پیرامیٹر کیا ہے؟ حال ہے، سنیں میں ذرا گزارش کر لوں نا، یہ بتائیں کہ پیرامیٹر کیا ہے؟ سیاسی استحکام کی طرف لے کر جائیں، عباسی صاحب بہت معاشی استحکام آ جائے گا. اس طرح کے جو آپ کے یہ ڈھیلے بہانے ہیں نا، ان سے کوئی اکنامک. عباسی صاحب یہ بتائیں کہ کیا پیرامیٹر ہے بین الاقوامی جس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ حکومت جعلی ہے، یہ حکومت اصلی ہے؟ وہ کیا ہے؟ کون سی؟ آپ دیکھیں کہ لاکھوں لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، 155 سیٹیں عمران خان کے پاس ہیں. وہ تو آپ کی حمایت ہے نا سر، اس سے انکار نہیں ہے، آپ کی ماسس میں حمایت سے انکار نہیں ہے. آپ نے ابھی کہا کہ کوئی بھی بین الاقوامی جو ہے وہ پتہ نہیں ایجنسی یا کیا کہا ہے کہ اس کی معیار پہ پورے کوئی ادارہ کون سا؟ یعنی یونائٹڈ نیشن سے کنفرمیشن چاہیے آپ کو؟ کہاں سے ہونی چاہیے کہ یہ کنفرم ہو کہ یہ گورنمنٹ اوریجنل ہے یا پھر جو ہے یہ فیک مینڈیٹ کے ساتھ؟ آپ مجھے یہ بتائیں، 155 جو جن لوگوں کی اکثریت ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جعلی 25. سر میں اگری کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کی میجورٹی ہے، ان کی مائنورٹی ہے، لیکن آپ نے میرے لیے حیران کن سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ کوئی ادارہ بھی انہیں ریکگنائز نہیں کر رہا. وہ ادارہ کون سا میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. باقی پولیٹیکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس میجورٹی ہے، ان کے پاس مائنورٹی ہے. میں پوری بات کر لوں، میں آپ کو میسج تو میرا جانے دینا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ راجہ ریاض جس نے نون لیگ کا ٹکٹ لینا ہے وہ پاکستان کا اپوزیشن لیڈر ہے، اور شہباز شریف وزیر اعظم ہے جو نون لیگ کا صدر ہے. یہ اس سے بڑا مذاق ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو انہوں نے 1100 ارب روپیہ نیب کے کیسز ختم کر دیے، نیب ختم کر دیا، IMF کو کہنا پڑا کہ آپ نے جو اینٹی منی لانڈرنگ لاز ہیں، وہ اینٹی کرپشن کے لاز ہیں، ان کو عباسی صاحب میری بات سنیں، میری بات سنیں. صداقت عباسی صاحب آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں. میں بڑا حیران ہو رہا ہوں، یہ تمام باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں اگر میں ان تمام سے بھی اتفاق کر لوں تو حکومت کو آئینی یا غیر آئینی کرنے کا دو طریقے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیں بتائے گی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہوئی تھی یہ غلط ہوئی تھی اور یہ غیر آئینی طریقہ کار تھا، ہم اس کو نہیں مانتے. یہ تو میرے ملک کا طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ آپ نے کہا ادارے، تو میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ کون سے بین الاقوامی ادارے ہیں جو یہ بتائیں گے کہ یہ حکومت آئینی اور یہ غیر آئینی. اب جو آپ کے ایشوز ہیں وہ بالکل جینوین ہو سکتے ہیں. یس نیب کے انہوں نے ناخن ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، آپ یہ ٹھیک کہہ سکتے ہیں یہ مائنورٹی ہیں آپ میجورٹی ہیں، یہ بات بھی لاجیکل بات ہے. پبلک سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ تو کوئی لاجک نہ ہوئی کہ کوئی بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں کہ یار یہ حکومت وہ نہیں ہے. وہ جی اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ادارے جو ہے، میں آتا ہوں نا آپ کے پاس. جی آتا ہوتا بھائی صاحب، بہت ٹائم ہے ابھی، بہت ٹائم. میں صرف جملہ بولوں. اچھا جی بولے. ادارے کا نام بھی صاحب بتا دیں پھر میں جواب دے دوں. دیکھیے پوری دنیا گلوبل ولیج ہے، دنیا کو پوری کو پتا ہے کہ یہ زبردستی سے ان کو بٹھایا ہوا ہے یا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پبلک کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، ان کا 2 دن کا کسی کو پتا نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ان کے ساتھ کوئی پیکٹ، کوئی ڈیل کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ دے نو کہ یہ پبلک ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ کل گئے یا پرسوں گئے یا IMF کا لیٹر آف انٹینٹ آ گیا، ان کو تو $1.5 ارب کس ملنے والی ہے؟ کون سی آپ ایجنسی کی بات کر رہے ہیں دنیا کی جو اس وقت ان کو فائنینشلی جو ہے وہ؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، عادل صاحب مجھے بتائیں،
وہ کیا ہو گیا کہ ڈالر 178 روپے سے 240 پہ گیا؟ وہ کیا تھا؟ وہ ایک پاکستان میں عدم استحکام تھا. بالکل ٹھیک بات. یہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ڈالر اتنا اوپر کیوں گیا، یہ ویلڈ بات ہے، اس سے اتفاق کیا جائے گا. اس لیے کہ انسٹیبلٹی ہے، کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا. چلے جی، یہ جو اکنامک پیکج لے کے آ رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ ڈوب رہی ہے، گروتھ نیچے جا رہا ہے، ریونیوز کم ہو رہے ہیں. لیٹ می ٹیک اے ریسپانس فرام فیصل کنڈی صاحب. وہ کہتے ہیں ڈالر اوپر گیا آپ کے دور میں اور ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے. دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ ریجیکٹ ہو چکے ہیں. جب تک ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، کوئی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اوکے جی چلے الیکشن سے فیر الیکشن جی. وہ کہتے ہیں ڈالر اوپر گیا ہے. اب عباسی صاحب، اب مجھے تو نہیں آتی ان کی وہ جو لوکل زبان ہے آپ لوگوں کی، ہماری پہاڑی زبان وہ مجھے نہیں آتی ہے. پہاڑی ہم آپ کو پشتو سرائکی پنجابی تو سمجھا دیتا یار. ہم نے ساری زندگی پشتون دوستوں کے ساتھ گزارا کیا، آپ تھوڑی دیر پہاڑیوں کے ساتھ بھی گزارا. نہیں، میں زبان کی دیکھیں، ہم نے تو میں تو یہی بات کی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامیکل اسٹیبلٹی ہوگی. تو میں کوئی انگریزی نہیں بول رہا ہوں، میں اردو میں بات کر رہا ہوں. بٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی انگریزی کا ورڈ ہے. سیاسی استحکام ہوگا ٹھیک ہے تو معاشی استحکام ہوگا. اب بھی سمجھ آ گئی؟ بالکل ٹھیک ہے. تو وہی بات تو میں کر رہا تھا، اگر یہ نہیں بیٹھنا چاہتے 100 بسم اللہ نہ بیٹھیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی استحکام اس طرح نہیں آتا جس طرح آپ لاتے. اچھا بھائی جان، میں بات کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو. چلے انہیں بات تو کرنے دیں. کنڈی صاحب کو بات. ایک تو آپ اسٹوڈیو آنے سے ڈرتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھا کریں، میرے ساتھ آیا کریں. آپ حکومت میں تھے، اچھے تھے، آپ ادھر آتے تھے، ہم کہتے تھے یار ان کو منسٹر بناؤ، بڑی محنت کرتا ہے. اس وقت منسٹر نہیں بنایا. ابھی ہم کہتے ہیں آپ ادھر اسٹوڈیو آیا کریں، اکٹھے چائے پئیں اور پروگرام بھی کریں. لیکن بات یہ ہے، دیکھیں انہوں نے بات کی ایئر وائی کے حوالے سے. آلریڈی میں نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی. ٹھیک ہے. میں نے تو دیکھیں، میں نہیں چاہتا. کیا انہوں نے کبھی کنڈیم کیا جب یہ جیو کے دفتر میں ان کے ورکر جا کے پتھر مارتے تھے، شیشے توڑتے تھے؟ کیا کچھ نہیں کرتے تھے؟ کبھی ان کی لیڈرشپ نے یا ان کے انفارمیشن سیکٹر نے کنڈیم کیا؟ نہیں کیا. انہوں نے آج ایک چینل کا بائیکاٹ کیا جو کہ ماضی میں ان کا بڑا کرتا داتا تھا. انہوں نے بائیکاٹ کیا. ہمارا تو دیکھیں، ہمارا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. آج ہماری اتحادی ہیں، انہوں نے ایئر وائی کا بائیکاٹ کیا تھا، ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا. ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. جی ہاں، پیپلز پارٹی نے نہیں کیا بائیکاٹ. یہ بات ہم نے آج بھی کہا ہے. ہمیں جو ہے، ٹھیک ہے، مجھے 100 اختلاف ہوگا ایئر وائی کے ایک چینل کے ساتھ، ان کے کسی اینکروں کے ساتھ، ان کے کسی تجزیے کے ساتھ، ان کے مطلب ہے کہ پالیسی کے ساتھ. لیکن ہمیں سب سے زیادہ کنسرن جو ہے ان 4000 ملازمین کا ہے جو بے روزگار ہوں گے. کیونکہ ہماری پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے روٹی کا پراور مکان پہ ہے. ہم نے ہمیشہ لوگوں کو روزگار دیا ہے. اسی پہ ہم بدنام رہے، اسی پہ ہمارے لیڈرشپ بھی جیلوں میں گئی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے کنسرن ہے جو ہم نے فریڈم آف ایکسپریشن کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. ماضی میں جو یہ کالا قانون لے کے آئے تھے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے تھے پارلیمنٹ کے باہر کہ یہ کالا قانون نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا یہ چیز پیکا کی بات کریں، پیکا میں جو مزید امینڈمنٹس، ٹھیک ہے. ہم نے تو آج بھی ہمیں جرت ہے کہ ہم نے جو ہے اس چیز کو کنڈیم کیا کہ نہیں ہونا چاہیے. ان میں جرت نہیں ہے کہ یہ کنڈیم کرتے کہ ایک پیکا لا آیا تھا پی ایم ایل این کے دور میں، اور اس کے بعد ان میں جرت نہیں ہے کہ جب ایک جیو کے دفتر میں پتھر مارے جا رہے تھے ورکروں کی طرف سے کہ یہ مت کرے. ہر کسی کو اپنی آزادی ہے. آپ کا پوائنٹ یہ اس پوائنٹ آف ویو سے اگری نہیں کرتے ہوں گے. ہمارے دور میں بھی ایک غلط کام ہوا تھا کہ ہم نے جیو کا بائیکاٹ کیا تھا، بند کیا تھا. ہم نے غلط کام کیا تھا. ہم ماضی سے سیکھیں، لیکن یہ ماضی سے نہیں سیکھنا چاہتے. اچھا جی، آج وہ اب دوسری بات یہ ہے، کیا بات کریں، آپ نے تو حالات خراب. اب یہ کہتے ہیں چلو اب ڈالر چڑھ گیا تھا، معاشی استحکام نہیں تھا، پولیٹیکل استحکام. اب تو ڈالر گر رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ معیشت مضبوط ہو رہی ہے، پولیٹیکل استحکام آ رہا ہے، اس لیے ڈالر نیچے آ رہا ہے دن بدن. روزانہ 3 روپے 5 روپے 11 روپے نیچے آ رہے ہیں. اب اگر یہ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں، ہر دم یہ نہ بیٹھے. ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں ہم آپس میں بیٹھ کر یہ چیز کریں. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 150 کی کتنی سیٹیں ہیں. ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ کتنی سیٹیں تھیں 2008 میں؟ 120 کے لگ بھگ تھی. ہم نے اتحادی جماعتوں کی حکومت بنائی. ہم نے آج بھی اتحادی جماعتوں کی حکومت بنائی. ٹھیک ہے. آپ کو راجہ ریاض پہ اعتراض ہے، مجھے بھی اعتراض ہے. اگر عمران پارلیمنٹ میں آئے گا اور وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بنے گا تو مجھے بھی اعتراض ہوگا. ٹھیک ہے. آپ آئیں، لیڈر آف دی اپوزیشن آپ نے بنے، اس دفعہ بنے. کس نے منع کیا؟ سر وہ آپ کہتے ہیں ہم نے اسمبلیوں میں آنا نہیں آنا نا تو نہ آئے. اگر انہیں نہیں آنا تو نہ آئے. کوئی ہم ان کی منتیں کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اگر آپ پولیٹیکل بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پولیٹیشین ایز اے پولیٹیشین بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے کہنا ہے کہ ڈیٹ دو. ویسے کل کی اسپیچ میں انہوں نے الیکشن ڈیٹ ویٹ والی کوئی بات کی نہیں. اگر یہ کہہ رہے ہیں نا، میں تو اس کو بھی جواب دوں گا نا. اگر یہ کہہ رہے ہیں ڈیٹ کی بات ہے، ہم بالکل ڈیٹ دے رہے ہیں. اکتوبر 2023 میں الیکشن ہے. ابھی بیٹھیں تو بیٹھیں، نہیں بیٹھنا تو آپ کی مرضی نہ بیٹھیں. اوکے. لیکن ایک انٹرپریٹیشن، لیکن ایک سوال میرا ہے، میرا ایک سوال ہے کہ یہ وہ ادارے کا نام تو بتاتے جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. فیس بک کے علاوہ کوئی ادارہ، ان کی اپنی جو ادارہ ہے فیس بک والا اپنا، کوئی انہوں نے آرٹیفیشیل کوئی ادارہ بنا لیا ہو تو بنا لیا ہو. کوئی ادارہ انٹرنیشنل بتا دیں جس کا لیٹر آیا ہو، ہمیں کاپی دکھا دیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے. جی عباسی صاحب. لیٹر تو ڈونلڈ لو کا ہی آیا تھا خالی.
نہیں وہ تو آیا تھا جس طریقے سے آپ لوگوں نے خدمت کی تھی امریکن ایمبیسیڈر کی 36 ایمبولینسوں پہ اگر آپ لوگ بکتے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آپ کی لیول ہی 36 ایمبولینسز ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے صوبے کے لیے, میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں, آپ بھی رکھتے ہیں, ہمارے صوبے کے لیے بڑا اچھا کام انہوں نے کیا ہے. میرا کھنڈی صاحب اس پہ اختلاف ہے, میرا یہ اختلاف ہے. کا لیٹر آیا تھا جس کی وجہ سے ملک میں عدم استحکام آیا, وہ جس کو پڑھتے ہوئے آپ کے اسپیکر کی ٹانگیں کام پر رہی تھی, جو آپ کے عمران خان کہہ رہا تھا میرے اسپیکر کی ٹانگیں کام پر رہی تھی. اچھا دیکھیں مسئلہ یہ آپ کی بات جو آپ بات کر رہے ہیں, میرا اس سے معذرت کے ساتھ اختلاف ہے. اس کا اختلاف اس وجہ, میرا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک کیس بلڈ اپ کیا ہے امریکہ کے خلاف. جب امریکہ نے پی ٹی آئی کی حکومت کو اکارڈنگ ٹو دیم گرایا ہے اور ایک سائفر کو وہ بنیاد بنا کر اس کے اوپر جب کہتے ہیں, تو پہلے امریکہ کے ساتھ تمام معاملات کلیئر کر لینے چاہیے کہ آپ نے ہماری حکومت کو کیوں گرایا, اور پختونخوا حکومت کو امریکی حکومت سے کوئی مدد اس لیے نہیں لینی چاہیے تھی کیونکہ پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور تحریک انصاف کا یہ کیس ہے کہ ہم امریکیوں کے جو ہے وہ خلاف ہیں اور وہ ہمارے خلاف ہیں. اچھا اب ظاہر یہ غلامی اور آزادی اور یہ والی بات تو کرتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے سفیر کو بلا کے احتجاج کیا, سی ایم نے پہلے بتایا یا وہاں پر گورنمنٹ نے بتایا کہ بھئی آپ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی, آپ اس کا جواب دے دیں پھر ہم آپ سے مدد لیں. میرا نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں دیکھیں میں بات یہی کر رہا ہوں کہ اگر وہ پہلے انہیں کلیئر کرنا چاہیے تھا پھر لینی چاہیے. اگر وہ آیا تھا, دیکھیں ہم کہتے ہیں اس لڑائی میں ہمارے لوگوں کو سفر نہیں کرنا. اگر وہ 36 ایمبولینس ہمارے صوبے میں کسی ضلع میں بھی تو جا رہی ہے نا, صوبے میں جا رہی ہوں گے, پشاور جا رہی ہوں, کہتے ہیں اچھی بات ہے, لیکن سی ایم کو ملنے کی کیا ضرورت تھی, کیوں بلایا اس کو اپنے گھر میں؟ پہلے بولتا کہ مجھے پہلے جو ہے نا کلیئر کرو, کلیئر نہیں کی, آؤ بھگت کی, پھر آپ جو ہے جس طریقے سے ٹھیک ہے ہمارے صوبے کی چیزیں ہیں, لیکن یہ ایسی باتیں, یہ ایسے انہوں نے, ان کو کسی نے کہا جیسے وہ پیچھے کان میں کہتے ہیں کہ یار تھوڑا اسلامی ٹچ بھی دے دو, تو وہ ٹچ دینے کے لیے جو ہے یہ جو ہے وہ ٹچ دینے کے لیے اگر آپ لوگ باتیں کریں, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ پہلے امریکیوں سے پہلے امریکن سے کلیئر کریں نا, پھر آپ جا کے وہاں پر اپنی لابی بھی کرتے ہیں, امریکہ کو خوش کرنے کے اپنے لابیسٹ بھی ہائر کرتے ہیں کہ ہماری جہاں پہ ہماری جو ہے آؤ بھگت کرو, تاکہ جو ہے امریکہ میں ہماری عباسی صاحب کسی اور ملک میں اپنی فرم لے لیتے ہیں نا, ادھر آپ اپنی جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. جی عباسی صاحب, یہ جو آپ خود یہاں ہمارا بیانیہ بنا رہے ہیں نا, ہم کوئی امریکہ کے دشمن ہے اور اس کے خلاف ہے, ہرگز ایسی بات نہیں ہے. اچھی بات ہے, ہم امریکہ سے خوشی ہوئی سن کے. اب مجھے بات کرنے دینا, میں اس پہ بیٹھا ہوں, زوم پہ بیٹھا ہوں. آپ زوم پہ نہ بیٹھا کریں, ادھر آیا کریں نا. زوم پہ بیٹھنے کا یہ نقصان ہے کہ آپ ہلکے میں ہوں نا جناب, میں مری میں بیٹھا ہوں, ہلکے میں ٹھنڈے موسم میں بیٹھے بات کرنے دیں. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم امریکہ کے دشمن ہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ امریکہ سے سفارتی تعلقات نہیں ہونے چاہیے, امریکہ سے ڈپلومیٹک ریلیشن نہیں ہونے چاہیے, معاشی جو ہمارا اکنامک بہت بڑا ہماری ڈیپینڈنس ہے امریکہ پہ بالکل ہونی چاہیے, اور ہماری انٹرنیشنل بہت سارے ایشوز پہ ہمیں امریکہ کی اور امریکہ کو ہماری ضرورت ہے. تو جو باہمی بائیلیٹرل ریلیشن ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, آپ نے خود فرض کر لیا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے, میری گزارش امریکہ, چلیں میری گزارش سنیں, کیونکہ کنڈی صاحب تو آپ کو انڈورس کر رہے ہیں جی, وہ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے 36 گاڑیاں. میرا سوال یہ ہے, میرا سوال بنیادی آپ سے, چلے آپ بات کر لیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہم امریکہ سے باہمی دوستی, تعلقات, معاشی, معاشرتی, سیاسی, سماجی رکھنے میں بہت خوش ہیں. ہم کہتے ہیں امریکہ کو یہ کس نے رائٹ دیا ہے کہ وہ وہاں سے خط لکھے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے, اور پھر آپ سارے اکٹھے ہو کے سندھ ہاؤس میں ہمارے بندے خریدیں, اور پھر آپ کو راجر ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا کے یہاں آپ کو بھی لگنا شروع. میں سمجھ گیا آپ کی بات. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کہا کوئی سازش نہیں ہوئی, پاکستان کے ہر ایجنسی نے کہا کوئی سازش نہیں ہوئی, حکومت دوسری تبدیل ہو گئی, کیسے پھر اور کیا رہ جاتا ہے آرگومنٹ اس کے بعد, اور کہاں سے جو ہے وہ بتانا ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ آپ جواب سنیں. وفاقی حکومت عمران خان نے کہا یہ سازش ہوئی, اسپیکر نے کہا یہ سازش ہوئی, آپ کے صدر نے کہا یہ سازش ہوئی, جو چیف آف آپ کا چیف کمانڈر ہے, سپریم کمانڈر ہے پوری فورسز کا, وہ لیٹر لکھے گئے. کسی نے بھی نہیں کہا سازش ہوئی, مداخلت کی بات ہو رہی ہے, عجیب و غریبی باتیں ہیں. صدر پاکستان نے, اسمبلی کے اسپیکر نے خط لکھے چیف الیکشن اپنا آپ کے چیف جسٹس کو کہ آپ اس پہ انکوائری کریں. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی نے اس پہ اعتراض کیا, اور میں آپ کے سامنے عادل عباسی صاحب آپ کے سامنے ایم این اے بیٹھا ہوں, میں نے استعفیٰ اس بات پہ دیا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ 155 پارلیمنٹ کے ممبرز نے اس بات پہ استعفیٰ دیا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی کسی نے نہیں کہا. تو میں پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمان کی اکثریت ہے. صداقت عباسی صاحب, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کسی بھی جگہ یہ نہیں کہا, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا, ڈی جی ایس پی آر نے کیا کہا تھا کی اجازت ہے نیشنل سیکیورٹی, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سازش کا کہیں ذکر نہیں.
یہ میں آپ کے علم میں لے آؤں, آپ خود بھی دیکھ لیں. میری بات سنیں. دوسری بات یہ, حاجی چلیں آپ گورنمنٹ میں, آپ بتائیں مجھے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں کہا ہے کہ عباسی صاحب کلپ بتا دے یار دیٹ از سم تھنگ ایلس, میں اس پہ بات نہیں کر رہا. ڈی جی آئی ایس پی آر کا مجھے کلپ بتا دے جو آپ کی ایکسپورٹ ریکارڈ پہ چلی گئی تھی. ایک منٹ صداقت صاحب کسی کی بات بھی سن لینا یار. صداقت صاحب مجھے پتا ہے, آپ ایک منٹ صبر کریے, آپ کی کیسٹ ہے پرانی ہو گئی ہے, اب وہ مدھوبالا کے گانے ختم ہو گئے, ریمکس گانے. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کمیٹی کا جو دوسرا اجلاس ہوا تھا اس میں کہا تھا کسی بھی کہا تھا, ڈی جی ایس پی آر نے کلیئر کٹ پریس کانفرنس 2 دفعہ کی تھی, اس میں اس نے کوئی ذکر نہیں کیا. ڈی جی ایس پی آر یار مداخلت کچھ, میری بات سنیں عباسی صاحب, آپ کہہ رہے تھے سازش کا جواب دے رہا ہوں. اب آپ کا وہ اسپیکر جو 2 نمبر بے نامی اکاؤنٹ چلاتا ہے پی ٹی آئی کی, جس کو پی ٹی آئی نہیں کرتی ہے, آپ اس کی بات کرتے ہیں, آپ اس پریزیڈنٹ کی بات کرتے ہیں جو 2 نمبر بے نامی اکاؤنٹ چلاتا ہے. مداخلت کو آپ ٹھیک کوئی بھی نہیں, مداخلت ایسے ہی لگے ہوئے ہیں. یہ کیسٹ پرانی ہو گئی, کوئی نئی کیسٹ ڈھونڈو, کوئی نئے گانے ڈھونڈو, یہ کیسٹ تمہاری پرانی ہو گئی ہے. کیا سیکیورٹی کمیٹی آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وہاں پر سفیر اب آپ وزیر اعلیٰ پہ آ جائیں. کیا آپ نے پوچھا؟ میری گزارش سن لیں. اب آپ جو مداخلت اور سازش کی بحث میں لے جا رہے ہیں نا, میں نے آپ کو لفظ استعمال کیا کہ سازش کا لفظ کہیں کسی فورم پہ استعمال نہیں ہوا. یار جھوٹ اور فریب چھوڑ دو, دنیا کے ساتھ جھوٹ اور فریب کرتے ہو, یہ چھوڑ دو, سیدھی بات کرو. جمہوری طریقے سے آپ کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا ہے, آپ ایسے لگے ہوئے ہیں خامخواہ. اس کو سچ سمجھتی ہے. جائیں دیکھیں عمران خان کے جلسوں میں شہر گراؤنڈ نہیں پورے شہر بھر جاتے ہیں. ایک اور بات دیکھیں, ان کی خیبر پختونخوا کی حکومت, ہم جب جلسہ کرنے جاتے ہیں پشاور میں یا کسی بھی صوبے, کہتے ہیں ہم کوئی بھی کھیلوں کا گراؤنڈ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے ہاکی جو ہے اسٹیڈیم کو, اس کا جو آسٹرو ٹرف ہے اس کو نکالا, اس کو جو ہے ادھر جلسہ کیا, خود استعمال کیا. مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کی پارٹی آسٹرو ٹرف کے لیے خرچہ دے گی, یہ بتا دیں کہ ہماری پارٹی فنڈ سے خرچ ہوگا, ہمیں بتایا کہ اس کی پارٹی فنڈ سے خرچ ہوگا, مجھے جواب کا موقع دیں, پارٹی فنڈ سے خرچ ہوگا, پارٹی اس کے اوپر پیسے لگائے گی دوبارہ. ایک بریک کے بعد اس پہ مزید جتنے بھی نقصان اسٹیڈیم کے, ٹھیک ہے بریک کریں گے, بریک کے بعد. لیکن اس جی ویلکم بیک. جی عباسی صاحب, آپ بریک سے پہلے کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. اچھا یہ جو آسٹرو ٹرف کی ان کو بہت بڑی پریشانی لگ گئی ہے, تو کنڈی صاحب آپ کو بتانے کے لیے مارچ میں اس آسٹرو ٹرف کو چینج کرنے کا ٹینڈر اور جو پروسیس ہے PC1 ہو چکا تھا. اس کی میکسیمم عمر ہوتی ہے 5 سال اور اس کی 7 سال ایکسٹینڈڈ عمر ہوتی ہے جو 2019 میں ہو چکی تھی. اس کو سرگودا لگانے کا سارا اس سے پہلے پچھلی حکومت سے پہلے یہ پلان ہو چکا تھا. اس پہ 16 کروڑ کی نئی آسٹرو ٹرف لگنی ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی اس پہ جلسے ہو چکے. لیکن یہ جو آپ کو پاکستان کے لوگ جشن آزادی منانے کے لیے, ظاہر ہے آپ لوگ تو گلیوں بازاروں میں نکل نہیں سکتے. عمران خان نے گولڈن جوبلی بنائی ہے, آپ کے تو گولڈن جوبلی کیا, آپ کے تو کوئی پروگرام میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو خوش ہو جائیں کہ پاکستان کے لوگ لاہور میں عباسی صاحب ڈائمنڈ جوبلی بنائی ہے, گولڈن جوبلی نہیں. آزادی لی تھی اس وقت لوگ اکٹھے ہوئے تھے. اب امریکن صداقت عباسی صاحب, صداقت عباسی صاحب, تاریخ پڑھ لو نا, کون سی ملک کی تاریخ پڑھ رہے ہیں. صداقت عباسی صاحب ڈائمنڈ جوبلی ہے, گولڈن جوبلی نہیں ہے. اچھا نہیں, ڈائمنڈ جوبلی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, ڈائمنڈ جوبلی پہ ہم نے, ہمارے لوگوں نے, آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے لوگوں کو نکالا, یہ لوگوں کو نکال نہیں سکتے. انگریزوں کے غلاموں سے آزادی لی تھی, آپ کیوں نہیں نکال سکتے لوگوں کو؟ کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو نیریٹو دیا ہے لوگوں کو, پاکستان کی وہ نیریٹو لوگوں نے لے لیا ہے, اور آپ کا نیریٹو جو ہے یا آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سیل نہیں ہو رہا. اور ذرا سنیے گا کہ عمران خان صاحب کے نزدیک جو ہے وہ حقیقی آزادی کے کیا معنی ہیں, جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ملک مکمل طور پر آزاد نہیں ہوتے. سنوائیے گا جی. آزادی آسانی سے نہیں ملتی, آزادی کی جدوجہد میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. حقیقی آزادی کی جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب اس حکومت, اس امپورٹڈ حکومت کو ہم فارغ نہیں کرتے اور الیکشن نہیں کرواتے. ہم مل کے اس ملک میں جدوجہد کریں گے. جناب وہ کہتے ہیں جب تک آپ کو فارغ نہیں کیا تب تک جو ہے جدوجہد جاری رہے گی آپ کے خلاف. امپورٹڈ حکومت کو, ان کو نہیں. تو یہ کیا ہے؟ امپورٹڈ حکومت ہے نا, میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ سازش کے تحت حکومت آئی ہے. شہبازی صاحب آج آپ کیا جوک کریک کر رہے ہیں. میں یہ انہی کی حکومت کو آپ امپورٹڈ کہتے ہیں نا, انہی کی حکومت کو آپ امپورٹڈ کہتے ہیں نا. مجھے تو عادل عباسی صاحب کی, سوری اب ٹھیک ہے, صداقت عباسی صاحب کی آج یہ پریشانی کا عالم ہے. مجھے پتہ نہیں ہے کوئی مطلب ہے آج یہ جلسہ میرا کامیاب ہوا, پریشان آپ. ایک منٹ نا, آپ کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا دل اور دماغ ایک جگہ پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے,
تو دوسری بات یہ ہے جلسہ میرا دل و دماغ دونوں اپوزیشن میں کا حقیقی ایک آزادی ہے جمہوری جو حق آپ ہے کو جلسے سمجھ نہیں کرنا، آ رہا۔ اپوزیشن کا ایک جمہوری حق ہے جلسے کرنے کا کریں۔ حکومت جو ہے وہ پرفارمنس کے ذریعے ہو گئے تھے، حکومت کا کام نہیں جلسے کرنا۔ ہم اپوزیشن میں تھے، ہم نے کیے جلسے، ہم نے بھی جلسے کیے، ہم نے ہفتے میں 2 جلسے بھی کیے، ہم نے لانگ مارچز بھی کیے۔ اب تو ان کی کام یہ اپوزیشن میں ہے، یہ اپنی احتجاج کریں گے، حکومت نے اپنی پرفارمنس کے ذریعے جو ہے اپنا چیز دکھانی ہے۔ آج بھی 14 اگست تھی، آج بھی آپ دیکھیں کہ آج جس طریقے سے جو فلائی اوور نے جو 1.5 سال میں بنا تھا، ہم نے اس کو جلدی کمپلیٹ کروایا۔ یہاں پہ جو اسلام آباد میں بس سروس کو جو ہے وہ بسیں بڑھائیں، باقی چیزیں بھی کی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ ایک پرابلم ہے، یہ لگے ہوئے ہیں جو ہے جو چیزیں یہ کر رہے ہیں، یہ بالکل ان کی بات تک ہی نہیں بنتا باتوں کا۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ ان کا تک نہیں بنتا، یہ کہتے ہیں حکومت ہے۔ دوسری بات ہے عمران خان صاحب کو یہ بتا دو جمہوریت میں عوام کی رائے ہوتی ہے۔ ایک منٹ بات سنو، اگر ایسی بات کرنی ہے تو پھر تو میں باری نہیں دوں گا، تم زوم پہ اور میں ادھر بیٹھوں پھر بول ہی نہیں سکو گے۔ اگر ایسے کرنا ہے تو دیکھیں اس کو بتا دیں کہ جدوجہد جو ہے آزادی کے لیے لوگوں نے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسی آزادی نہیں ملتی۔ ڈکٹیٹر کے خلاف ہم نے کوڑے بھی کھائے ہیں، ہم نے پھانسیاں بھی جھیلی ہیں، ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ دیواریں پھلان کے گھر سے بھاگ جاتے تھے ہم لوگ۔ ان کو بتا دیں کہ اس کے لیے پھر آپ کو ایک طرف آپ کچھ بھی کر لیں، خان صاحب لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، مومنٹم بنا رہے ہیں، بڑے جلسے کر رہے ہیں۔ خان صاحب اب کہتے ہیں کراچی کا بھی رخ کر رہا ہوں میں، کیونکہ سندھ میں جو انہوں نے کہا ہے کہ ذرا کراچی میں الیکشن لڑے گا، الیکشن کے نامنیشن پہ اس کا دیکھیں پاکستان کے وہ ہر کونے میں جا سکتے ہیں، کس نے اس کو منع کیا ہے؟ جائے، ہم تو کہتے ہیں جمہوریت ہے، جائے، اپوزیشن ہے، قانون کو ہاتھ میں نہ لے۔ تو یہ نہ آپ ایک طرف حکومت کر رہیں، دوسری طرف وہ آپ کے خلاف الیکشن کیمپین کا پورا ماحول بنا رہے ہیں۔ 2023 تک ان کو اجازت ہے کرتے رہیں، اکتوبر 2023 تک کیمپین نہیں ہوگا اس سال الیکشن کہیں نہیں، الیکشن نہیں ہے، 2023 تک کیمپین کرتے رہیں۔ ان کا جمہوری حق ہے، اپوزیشن کا کام ہے جلسے کرنا، جلوس کرنا، احتجاج کرنا، ان کا حق ہے، یہ کریں۔ آج بھی جو ہے آپ کے پروگرام کے بعد انشاءاللہ جو ہے پیٹرولیم کی قیمتیں اور گر رہی ہیں۔ ہماری کوشش ہے ہم لوگ کتنی گرا رہے ہیں آپ؟ بس دیکھ لیں گے انشاءاللہ 4-5 روپے گر رہے ہیں۔ اب میں اگر آپ کو بولوں کہ میں 10 روپے گرا رہا ہوں، کل 8 روپے گر جائے، بولیں گے آپ نے تو 10 کہا، تو لیکن آپ 10 گرا رہے ہیں۔ میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ اس پہ نہیں دوں گا۔ تقریباً 8 گرا رہے ہیں۔ پیٹرولیم یار آپ کیوں مجھ سے کتنے گرا رہے ہیں؟ کچھ تو کوئی ریلیف ملے نا قوم کو، ابھی پتہ چلے، خوشی محسوس۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آج یہ پیٹرولیم قیمتیں جو ہے وہ گریں گی، اور بھی گریں گی، ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، امدادیں بھی آ رہی ہیں، انشاءاللہ سپورٹ بھی آ رہی ہے۔ سر وہ تو دیکھیں نا، 2 منٹ میں بتاتے تھے ہم آج اتنے گرا رہے ہیں، ٹویٹس ہوتی تھیں، میسیجز چلتے تھے، واٹس ایپ گروپ میں میسیج جاتا تھا، ویب سائٹس پہ آتا تھا۔ آپ لوگ اتنا ڈرتے ہیں، بتاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں میں ایک ذمہ وارانہ رول پلے کرنا چاہوں، میں ان کی طرح بچگانہ رول نہیں پلے کرنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ یہ بچگانہ جو ان کی عادتیں ہم میں نہیں ہے۔ ایک چیز ہوگی، ہم کہہ رہے ہیں گر رہی ہیں، اچھا ریلیف دیں گے انشاءاللہ شریف۔ جی عباسی صاحب وہ کہتے ہیں اچھا ریلیف دیں گے ہم پیٹرول کے اوپر بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ اپوزیشن ہے، جلسے کریں جتنے چاہے، لیکن اگلے سال الیکشن ملے گا۔ عادل ایک تو بات یہ ہے کہ میں یہ آپ کے ناظرین پہ چھوڑتا ہوں IR کے، کہ یہ جو 130 روپے پیٹرول مہنگا کر کے 10 روپے بڑا سینہ تان کے کم کر کے بتا رہے ہیں، اس سے لوگ ان کو کیا کہیں گے؟ وہ تو جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے ہر قسم کا اس ملک پہ بے برکتی آ گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی ملک میں جلسے کرتے ہیں، میں ARY کے ناظرین کو ان پہ چھوڑتا ہوں، عمران خان کے جلسے اور بلاول صاحب کے کہاں پہ ٹانگنے والے جلسوں کا موازنہ کر لیں، کیا ان کو آپ جلسہ کہیں گے عمران خان کے مقابلے میں؟ تو یہ ان کو بات پتہ ہے یہ کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں جلسہ کیا، ریکارڈ ٹوٹ گیا، کل لاہور میں جلسہ کیا، وہ ریکارڈوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، ابھی وہ کراچی میں آ رہے ہیں اور وہ جلسے کریں گے۔ اور یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کمزور سی، وہ تو کل پرویز الہی کا جلسہ تھا، وہ کہتا ہے CM پنجاب نے جلسہ کیا تھا، انہوں نے نہیں کیا تھا۔ عمران خان کی تحریک سہ سکتی ہے؟ یہ ہمیں کمزور یار وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جلسہ تھا، پرویز الہی کا جلسہ تھا، آپ کا جلسہ کدھر تھا؟ وہ تو کہہ رہے وزیر اعلیٰ نے جلسہ کرایا پٹواریوں سے۔ 2 جولائی کو اسلام آباد میں ہوا، وہ کس کا تھا بتائیں ذرا؟ کب ہوا تھا؟ وہ کیا تھا جو پریڈ گراؤنڈ میں ہوا تھا نا، ابھی کرو نا۔ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قربانیاں دیتے ہیں، یہ تو الیکشن کی ڈیٹ لینے اسلام آباد آئے تھے، ہم جب صبح اٹھے ہم نے کہا آپ دیکھیں کون سی ڈیٹ الیکشن کی ہوگی، کدھر بیٹھے ہوں گے، پتہ چلا یہ تو واپس چلے گئے۔ آپ لوگ سوچ رہے تھے کہ کوئی ڈیٹ شیٹ دیں گے ان کو؟ میں خود اٹھا، میں اپنی ذاتی اچھا اپنی ذاتی بات کریں۔ میں اٹھا، میں نے کہا اپنی کون سی ڈیٹ آ رہی ہے، یہ تو بڑا آ رہے ہیں، یہ اپنی ڈیٹ لے کے جائیں گے، ہم بڑے ہمارے ساتھ عوام پریشر میں آ رہے تھے آپ لوگ۔ جو کچھ 25 مئی کو، لیکن جب ہم صبح اٹھے پتہ چلا کدھر ہیں، کہتا ہے وہ تو سارے پشاور پہنچ گئے ڈر کے مارے۔ آپ نے ٹیئر گیس کی ہے،
آپ نے چار دیواری آپ نے کیا کیا تھا یارا؟ یہ فیض آباد پہ آپ نے کیا کیا تھا بتاؤ؟ پیپلز پارٹی پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ شہباز شریف کے نیچے لگ کے آپ کو ہر فاشسٹ چیز پہ فخر محسوس ہو رہا ہے. 25 بھائی جان آپ بھی 25 سالہ ڈاکو کے پیچھے لگے ہوئے پنجاب میں یار، یہ بتاؤ. جس پہ رانا ثناء اللہ نے ہمارے کارکنوں، خواتین، بزرگوں، بچوں پہ ٹیئر گیس کی، اور آپ اس پہ فخر کر رہے ہیں. بڑا افسوس ہوا یار، مجھے بھی بڑا افسوس ہے کہ آپ پنجاب کے ڈاکو کے پیچھے لگ گئے ہو. آپ تو کہہ رہے تھے ہم بڑے جو ہے کلین نیٹ بنے. اچھا یہ بتا دیں، پرویز الہی تو صاف شفاف ہے. 25 مئی والی بات آپ واپس لیں کہ 25 مئی پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا. بھائی جان یہ بتاؤ، پرویز الہی اب فرشتہ ہے کہ ڈاکو ہے؟ اور پیپلز پارٹی کا کارکن بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے بڑا فخر ہے 25 کو جو ہوا اچھا ہوا. او بھائی جان، پرویز الہی ڈاکو ہے کہ فرشتہ؟ یہ بتا دو. آج ایف آئی آر ہو رہی ہے کارکنوں پہ، سیاسی کارکنوں پہ، آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ آپ پاکستان میں 30 سیکنڈ جی، میں نے پروگرام کلوز کرنا ہے. اوکے جی، پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اداروں کے خلاف بات کرو گے، آپ اگر قانون کو ہاتھ میں لو گے، آپ کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوں گی، آپ تھانے بھی جاؤ گے، آپ جیل بھی جاؤ گے. ہم نے پھانسیاں جھیلی ہے لیکن اداروں کے خلاف بات نہیں کی ہے. آپ نے اس 72 سالہ بوڑھی کینسر پیشنٹ کو بالوں سے پکڑ کے باہر کھینچا. آپ اس کو مذمت نہیں کر رہے. ہم نے پھانسیاں جھیلی ہیں، اداروں کے خلاف باتیں نہیں کی. اگر آپ اداروں کے خلاف بات کرو گے تو آپ جیل بھی جاؤ گے، آپ تھانے بھی جاؤ گے اور لطر بھی کھاؤ گے. تھینک یو سو مچ فیصل کریم کنڈی صاحب. طاقت علی عباسی صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر کچھ بات کریں گے کہ جو کامن ویلتھ لفٹنگ چیمپئن ہیں نو دستگیر بٹ، وہ کیا سوچتے ہیں اس کامیابی کے بعد. اور تیمور خان ہوں گے جو ایشین باکسنگ چیمپئن ہے ہمارے ساتھ. ایک بریک کے بعد ان سے ذرا بات کریں گے. آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. یوم آزادی کے موقع پر نوجوان ظاہر ہے ہمارے کوئی نہ کوئی کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہوتے ہیں. سپورٹس سے ہمیں بہت اچھی خبریں ملی ہیں اس سال، جو کہ کامن ویلتھ گیمز کے اندر رواں ہفتے پاکستان جو ہے وہ ایک سمجھے کہ نصف صدی کی ان لاسٹ 50 ایئرز جو پرفارم کیا پاکستانی نوجوانوں نے، اس کا ریکارڈ ہمیں نہیں ملتا. بہت بہترین طریقے سے پرفارم کیا ہے، جس میں ہمیں 9 دستگیر بٹ جنہوں نے 109 کلو گرام سے زیادہ جو ویٹ کیٹیگری ہے اس میں مجموعی طور پر 405 کلو گرام وزن اٹھا کر نہ صرف گولڈ میڈل حاصل کیا بلکہ کامن ویلتھ گیمز کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہاف سینچری میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انہوں نے کی ہیں. جولین تھروور ہمارے ارشد ندیم جنہوں نے 90.18 میٹر تھرو کر کے نئے ریکارڈ کے ساتھ ایتھلیٹکس میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے. پاکستان نے 1970 میں 4 گولڈ سمیت 10 میڈلز حاصل کیے تھے. یوں 52 سال بعد پاکستان کی ان گیمز میں بہترین کارکردگی رہی ہے. دوسری جانب ایشین باکسنگ فیڈریشن ایک ایونٹ میں پاکستانی باکسر تیمور خان تھے جنہوں نے بھارتی نمبر 1 باکسر کو شکست دے کر ایشین ہیوی ویٹ چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کیا. ان اہم فتوحات پر ہم نے بات کرنی ہے. آج ہمارے ساتھ یہ دونوں چیمپئن موجود ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 9 دستگیر بٹ جو کامن ویلتھ لفٹنگ چیمپئن شپ میں چیمپئن بنے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور تیمور خان جو کہ ایشین باکسنگ چیمپئن ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تیمور، آئی ول اسٹارٹ ود یو. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھارت کے نمبر 1 باکسر ہیں یہ ویدانت اگروال، ان کو شکست دی ہے اور چیمپئن کا ٹائٹل اپنے ساتھ سجایا ہے. یہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ ایک تو باکسنگ آپ کا ظاہر پیشن ہوگا، آپ اس میں آپ چیمپئن بھی بن گئے، لیکن انڈین باکسر کو ہرانا اور اسی ہفتے میں، مطلب جس ہفتے میں آپ جشن آزادی بھی منانی ہے یا اگست کا مہینہ، کیسا محسوس ہوا آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس عزت سے بخشا. اس میں کافی میری کوچز کی بہت ٹریننگ جو تھی، ان کی جو ٹریننگ مجھے انہوں نے دی، اور میرے والدین کی دعائیں اور پورے قوم کی دعائیں میرے ساتھ تھی، اور میرے سردار سیال صاحب نے، انہوں نے سب لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں. اور ظاہری بات ہے پاکستان انڈیا کی جب بھی فائٹ ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے پریشر تو ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ قوم کی دعائیں اور قوم کی سپورٹ اتنی زیادہ تھی کہ مطلب رنگ میں، جب رنگ سے پہلے پریشر تھا لیکن جب رنگ میں اترا تو اس وقت بالکل لائٹ فیل کر رہا تھا اور بالکل اسٹریس فری فیل کر رہا تھا. تو الحمدللہ وہ کافی ٹف اوپوننٹ تھا انڈین جو تھا، لیکن اللہ پاک نے جو ہے مجھے حوصلہ دیا اور اے بی ایف ٹائٹل جو ہے میں نے پاکستان کے لیے جو ہے فتح ون کیا. اچھا، آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک تو چلے ٹھیک ہے چیمپئن شپ ہے، مقابلہ ہے، آپ کا اپنا سپورٹس ہے، لیکن انڈین باکسر سے اگر ہار گیا تو پتہ نہیں کیا فیلنگ تھی؟ مطلب انڈین باکسر سے نہیں ہلے باقی ہار جائیں.
बिल्कुल यही सबसे फाइट की जो जिस दिन वे इन हुआ था एक दिन पहले, तो यही मैं और कोच रूम में यही डिस्कस कर रहे थे कि कल क्या होगा और कल क्या होगा। मतलब हमें फाइट में तो ऐसा है कि अगर किसी के साथ किसी और कंट्री के साथ फाइट होती तो मुझे इतना प्रेशर ना होता, लेकिन फ़ाइट इंडिया के साथ थी तो वो काफ़ी प्रेशर था। लेकिन जिस रात को फिर मैं सोया, आगे सुबह उठ के मैंने नमाज़ पढ़ी, 2 रकात नफल किए और पूरी कौम को दुआ की, मैंने उनकी अपील की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा जो है फ़ाइट रही थी। प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जब रिंग में, जैसे मैंने पहले कहा कि रिंग में जब मैं उतरा तो अचानक ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं स्ट्रेस फ्री हो गया हूँ। मतलब वो सारा स्ट्रेस और सब कुछ वो सब ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर जब फर्स्ट राउंड हुआ तो मैं थोड़ा, मेरा माइंड और सारी बॉडी और मेरा सारा कंट्रोल में आ गया। उससे पहले जो है मैं थोड़ा, मतलब ज़हरी सी बात है क्योंकि इंडियन और पाकिस्तान राइवल कंट्रीज़ हैं, और इंडियन ज़हरी बात है अगर हम ये फ़ाइट अल्लाह ना करे हारते तो हमारे लिए काफ़ी जो है ये इज़्ज़त और गैरत का मसला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट राउंड के बाद जो है मेरे पूरा सारा मेरा कंट्रोल में आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी मिली। ठीक है, मतलब आपकी फीलिंग ये थी कि ठीक है गेम है, सब कुछ है, लेकिन इंडियन बॉक्सर से नहीं हारना है, बाकी चलो आगे पीछे बंदा बर्दाश्त कर लेता है हार, लेकिन ये बहरहाल अल्लाह ने आपको कामयाबी दी, पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ। नौ दस्तगीर भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब ये बताएं कि ये हम एक आज़ादी की डायमंड जुबली भी मना रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है कि एक फातेह के तौर पर एक जब आप जीते, कौमी तराने, पाकिस्तान का परचम सबसे बुलंद हो गया, क्या जज्बात थे, क्या एहसास थे, क्या महसूस कर रहे थे आप जब आप जीते हैं? क्या चल रहा था दिल के अंदर के एक टफ कंपटीशन जीतने के बाद, पाकिस्तान का परचम बुलंद करने के बाद क्या जज्बात थे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा। और जी ये आई थिंक ओलंपिक्स के बाद आई थिंक ये मेगा इवेंट है दूसरा जो जिसमें बहुत ज़्यादा टफ जो है कंपटीशन किया हुआ होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह माइंड सेट यही था क्योंकि लास्ट जो कॉमनवेल्थ गेम थी 2018 में, उसमें मैं ब्रॉन्ज हो गया था एक अटेम्प्ट जो है फेल होने की वजह से। तो इस बार पूरा फोकस था इस चीज़ पे कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेके जाना है और लाजमी लेके जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फोकस इसी चीज़ पे था कि ये नहीं पता था कि साथ इंडिया की न्यूजीलैंड है, बस ये था कि इस बार गोल्ड लेके जाना, चाहे आगे अराइवल कोई भी हो, बस इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जो है गोल्ड मेडल लेके जाए। अच्छा, एक चांस आप कहते हैं मैंने मिस कर दिया था, मैंने ब्रॉन्ज मेडल ले लिया था, वो इस एक चांस को मिस करने के लिए आपने 409 किलो वेट जो है वो उठा लिया। कितनी मेहनत की है, क्या करते रहे हैं इतना वेट उठाने के लिए, और एक चांस ये मिस ना हो उसके लिए क्या, कैसे अपने आप को कन्विंस करते थे, मोटिवेशन क्या थी? बेसिकली मेरे फादर जो थे वो मेरे कोच हैं, तो वो मुझसे नाराज़ हो गए थे लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया में मैं मतलब ब्रॉन्ज हो गया था, क्योंकि तभी जो हमारी तैयारी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड के लिए थी, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब वहाँ पे मैं ब्रॉन्ज हो गया। वो मुझसे कुछ अरसा जो है वो नाराज़ रहे इस बात से कि मैंने मतलब अपना 100% नहीं दिया। तो वो चीज़ दिमाग में मेरी थी और उसी चीज़ को लेके मैंने ये 4 साल जो मज़ीद फिर मैंने निकाले, और फिर मेरे ज़िम्मे सिर्फ यही था कि जब गेम्स आएंगी तो मैंने बस पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने गोल्ड मेडल भी दिया और साथ कॉमनवेल्थ गेम्स के 3 नए रिकॉर्ड भी किए हमने। तो अब अगला नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? आप ओलंपिक्स की तरफ जाएंगे, क्या होगा? और ये भी ज़रा बताइएगा कि आप अब तैयारी जो है, आप ज़रा ये तो आपने जीत लिया, अब क्या इससे भी कोई टफ आपका कंपटीशन है या ट्रेनिंग इससे ज़्यादा टफ करनी होगी आपको अपने नेक्स्ट टास्क के लिए? जी जाहिर बात है, अगर आपको ओलंपिक्स तक जाना है तो आपको इससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अगला जो मेरा टारगेट है वो पेरिस 2024 है जो ओलंपिक्स हैं, और इंशाल्लाह ताला अब हम हमारे जो इसके बाद क्वालिफाई इवेंट जो स्टार्ट हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला अब वो क्वालिफाई इवेंट में हम खेलेंगे। और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं क्या कहते हैं लास्ट जो टोक्यो ओलंपिक्स थी मैं उसमें नहीं जा पाया था क्योंकि मेरी कुछ इंजरीज हुई थी मुझे मेजर, तो मैं नहीं जा पाया। तो वहाँ पे भी मैंने जिन 2 लड़कों को हराया हुआ था, ईरान के और सीरिया के लड़के को, वो वहाँ पे सिल्वर और ब्रॉन्ज हो गए थे, और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका था वहाँ पे मेडल लेने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे भी नहीं जा पाया। तो इंशाल्लाह ताला जो पिछली कसर है वो इंशाल्लाह ताला 2024 की जो पेरिस ओलंपिक्स है वहाँ पे इंशाल्लाह ताला पूरी हो। अच्छा, आपका शहर गुजरांवाला है, पहलवानों का शहर है, तो ये बताएं कि ये जो कसर आप कह रहे हैं कोई नहीं छोड़ूंगा, वहां पर तो खाने पीने में भी पहलवान कोई कसर नहीं छोड़ते, तो ये जो डाइट शाइट है ये क्या होती है? खाना पीना कितना होता है? माशाल्लाह आपकी हेल्थ देख के हमें अंदाजा तो होता है, वैसे बड़ी रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन
لیکن کتنی ضرورت ہوتی ہے آپ کے جیسے لیول کے پلیئر کو اپنی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے؟ کیا فوڈ کھاتے ہیں اور کتنا کھانا پڑتا ہے؟ بیسیکلی یہ وہ پرانی باتیں کہ آپ لوگوں کو بس کھانا وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. اب پراپر نیوٹریشن ہمیں دی جاتی ہے, مطلب پروٹین اتنی ہونی چاہیے, کارب اتنی ہونی چاہیے, مطلب کیلکولیٹڈ جو ڈائٹ دی جاتی ہے. ہاں جی, کیلکولیٹڈ ڈائٹ دی جاتی ہے. اور کیا کہتے ہیں, میں اتنا زیادہ نہیں کھاتا, میں بس یہ کہ ہم صاف چیزیں کھاتے ہیں, لائک مطلب پروٹین لے لیا, بیف لے لیا, مٹن لے لیا, مطلب باہر کی چیزیں نہیں کھائیں, تو جو جس سے ہمیں طاقت ملے ہم صرف وہ چیزیں کھاتے ہیں. ٹھیک. تیمور خان صاحب, آپ سے بھی میرا سوال ہے, پھر میرا یہ بٹ صاحب سے بھی سوال ہوگا کہ ظاہر ہے پاکستان میں سہولیات کا مسئلہ ہے, اتنے ریسورسز نہیں ہوتے ہمارے پلیئرز کے پاس ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں. اب دیکھیں یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ مطلب ہمارے یہاں صرف زیادہ تر کرکٹ اور ہاکی کو ہی پروموٹ کیا جاتا رہا یا زیادہ تر فوکس وہاں رہا, لیکن پاکستان کامن ویلتھ گیمز میں, پاکستان اور ڈیفرنٹ کیٹیگری کے جو سپورٹس ہیں اس میں بہت ٹیلنٹ ہے, پرفارم کرتا رہا ہے. کن ایشوز کا آپ کو سامنا رہا اور آگے جو ہے وہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں آپ کو ہیلپ کریں, سپورٹ ملے تو آپ اس سے بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ ہماری جو ٹریننگ ہے اس کو ہم پاکستان میں جس لیول کی ٹریننگ کرتے ہیں, لیکن جب ہم آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو وہاں کے فائٹروں کے ساتھ جب ہم فائٹ کرتے ہیں تو ہمیں پھر وہاں پر ہمیں جو ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں اور جو ہماری اسکل ہوتی ہے وہاں پر ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اور امپرومنٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ وہاں کی جو فائٹرز ہوتے ہیں, جو وہاں کے جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں, ان کی پراپر ہر چیز کیلکولیٹڈ ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے کس ٹائم سونا ہے, کس ٹائم ان لوگوں نے اٹھنا ہے, کس ٹائم کیا ٹریننگ کرنی ہے, کس ٹائم کیا کھانا ہے. پراپر ان کا پورا جو کیمپ ہوتا ہے وہ پورا کیلکولیٹڈ کیمپ ہوتا ہے, تو وہ اس کے حساب سے چلتے ہیں. تو آگے میرا اب یہ پلان ہے کہ میں انشاءاللہ آؤٹ آف کنٹری جاؤں گا ٹریننگ کیمپ کے لیے, کیونکہ آگے میں نے کانٹیننٹل ٹائٹل کے لیے فائٹ کھیلنی ہے, WBC کانٹیننٹل کے لیے, ایشیا کانٹیننٹل کے لیے. تو اس کے لیے پھر میں انگلینڈ یا امریکہ ٹریننگ کرنے جاؤں گا. اور یہاں پر تو آپ کے پاس اسپانسرز ہیں یا پھر آپ کے ریسورسز کا ایشو ہے آپ کے پاس؟ جی پہلے تو مجھے یہ ایشو تھا, لیکن اب میں اسپانسر یہاں پر جو میری ابھی ریسنٹ فائٹ تھی وہ مجھے دی لائف نے اسپانسر کیا, اور میری پچھلی فائٹ بھی انہوں نے مجھے اسپانسر کی, اور وہ آگے بھی مجھے سپورٹ کریں گے, اور انشاءاللہ میرے فل پر امید ہوں. ٹھیک ہے. تو عامر خان صاحب سے بھی, عامر خان جو باکسر ہیں یو کے میں پاکستانی, ان سے بھی کوئی کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ جی عامر خان کے ساتھ تو میں نے ان کے پروموشن میں نے ایک فائٹ کھیلی تھی جو کہ 2020 میں ہوئی تھی لاہور گورنر ہاؤس کے اندر. ان کے بعد میرا ان سے رابطہ رہا, لیکن وہ خود پھر اپنے فائٹوں میں تھوڑا مصروف ہو گئے تھے. تو ابھی ان سے جلدی میری ملاقات بھی ہوگی, وہ پاکستان بھی آئیں گے بہت جلد, اور باقی ان سے فردر چیزیں ڈسکس کروں گا. لیکن فی الحال میرا ابھی جو اپنا پلان ہے وہ. جی بٹ صاحب آپ کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ ہے, اسپانسرز ہیں یا نہیں ہیں, یا کیا آپ چاہتے ہیں, کیا میسج ہے آپ کا حکومت کے لیے؟ بیسیکلی دیکھا جائے تو جو سارے معاملات جو بھی دیکھ رہی ہے, وہ PSB دیکھ رہی ہے, پاکستان سپورٹ بورڈ دیکھ رہی ہے, اور PO دیکھ رہی ہے, وہ اپنا جو ہے کام جو ہے وہ پورا کر رہی ہے. لیکن اگر یہ جو اسپانسرز کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ اب ظاہری بات ہے میڈل آ گیا تو اب ظاہری بات ہے اسپانسرز بھی مل رہے ہیں, اب سب کچھ مل رہا ہے. تو یہ چیز اگر پلیئر کو اس ٹائم پہ ملی ہو جب مطلب پلیئر مطلب نیشنل لیول پہ آ جائے, تو آئی تھنک کہیں مطلب تب پھر ایک نو بٹ نہیں, پھر کئی نو بٹ جو ہے نکلیں گے, کہیں ارشد ندیم نکلیں گے, کہیں نام بٹ نکلائیں گے, کیونکہ ہر کوئی جو ہے گھر سے اسٹرانگ نہیں ہوتا. اگر یہ اسپانسرشپ, اگر جو نیشنل چیمپئن جو ہوتے ہیں, مطلب جو ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے, اگر ان کو یہ اسپانسر ملے تو میرا نہیں خیال کہ کہیں نو بٹ اور کہیں نام بٹ مطلب جلد سے جلد جو ہے نا اس لیول پہ آئیں گے پاکستان میں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل لیول پر جس وقت لے کر آتے ہیں پلیئرز آتے ہیں, اگر اسی وقت اسپانسرز یا سپورٹ پراپرلی مل جائے, گورنمنٹس کی مل جائے, اسپانسرز کی مل جائے, تو پھر ایسے اور پلیئرز ہم جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ نو دستگیر بٹ, تیمور خان صاحب, آپ دونوں چیمپئنز ہیں اور پاکستان کے چیمپئن ہیں. آپ لوگوں کو دونوں کو جشن آزادی مبارک ہو, پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو, اور آج ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کو بہتر بنائیں گے, پاکستان کو قائد کا پاکستان بنائیں گے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل.
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।